हादिया की सास ने अलमारी से धुले हुए कपड़े निकाल कर बेड पे रखे और बोली, हादिया, शहरयार के कपड़े धोबी से धुल कर आ गए हैं, तुम जाकर शहरयार के कमरे में रखाओ। अपनी सास की ये बात सुन के हादिया की सांसें जैसे सीने में ही रुक गई। इसने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी इनके सामने। सास ने गुस्से से इसकी तरफ देखा और बोली, क्यों नहीं जाओगी? तुम्हारा शौहर है, वो इतने सालों बाद मुल्क से वापस लौटा है, तुम इसके छोटे छोटे काम भी नहीं करोगी? आखिर कब तक ऐसे छुपती फिरोगी उससे? एक न एक दिन सामना तो करना पड़ेगा ना तुम्हें इसका। जाओ, शाबाश, जल्दी करो। अपनी सास की डांट पर हादिया खौफजदा कदमों के साथ कमरे की तरफ चल पड़ी। जब वो अंदर पहुंची तो शहरयार तौलिया से अपने बाल खुशक करता हुआ गुसल खाने से बाहर निकल रहा था, जिसे देखकर वो ठटक गई। तो आज फिर कोई नया इल्जाम लगाने का इरादा है? शहरयार ने नफरत और हकारत से इसकी तरफ देखते हुए कहा। हादिया शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई और अपनी नजरें झुकाकर वहां से वापस जाने लगी। जल्दी में इसका पांव फर्श पे बिछी कालीन में उलझ गया। वो मुंह के बल गिरने ही लगी थी कि शहरयार ने चस्ती से आगे बढ़ के इसे दोनों बाजुओं के मजबूत घेरे में थाम लिया। वो गिरने से तो बच गए, लेकिन शहरयार के चौड़े सीने और मर्दाना वजाहत के इतने करीब होने पे हादिया के दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी थी। वो घबरा के पीछे हटने लगी तो शहरयार ने इसे छोड़ने के बजाय उल्टा इसकी नाजुक कमर के गिर्द अपने गिरफ्त को मजबूत कर दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं और कमरे में एक सहर अंगेज खामोशी छा गई। छोड़िए मुझे, हादिया ने तड़प कर मध्यम आवाज में कहा। क्यों? अब क्या हो गया? तुम तो हमेशा मेरे आसपास ही मंडराना चाहती थी, फिर अब ये नखरे क्यों दिखा रही हो? शहरयार ने अपने अब्रोच का आकर तंजिया मगर गहरी नजरों से इसे निहारते हुए पूछा। मैं कोई नखरे नहीं करी, मैंने कभी खुद से आपके करीब आने की ख्वाहिश नहीं की। हादिया ने नजरें झुकाए हुए कांपती आवाज में जवाब दिया। अच्छा, तो जो कुछ तुमने 3 साल पहले किया था वो क्या था? शहरयार का लहजा तल्ख हो गया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैं मानती हूँ, और इसके लिए दिल से भी शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं इस वक्त मजबूर थी। हादिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शहरयार की आंखों में सुलगते गुस्से का सामना कर सके। झूठ मत बोलो हादिया, तुम मजबूर नहीं थी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर किया और पूरे खानदान में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर अब तुम कहती हो तुम शर्मिंदा हो। कितने मजाक की बात है। शहरयार ने तल्ख का कहका लगाया और उसे खुद से दूर झटक दिया, जिससे वो बेड पे जा गिरी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये झूठी माफी, तुम गुनहगार हो मेरी और मेरी मोहब्बत की कातिल हो तुम। अपना ऐब छुपाने के लिए तुमने मुझे मोहरा बनाया, क्यों नहीं बताया तुमने सबको कि वो लड़का मैं नहीं था? अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी गैरत का सौदा कर दिया और मायरा के सामने मुझे मुजरिम बना दिया। शहरयार प्लीज, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया। इस बार हादिया ने हिम्मत करके शहरयार की आंखों में देखा, जहाँ गुस्से की आंख लगी थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो अब्बा मुझे जान से मार देते। अगर इन्हें पता चल जाता कि वो लड़का, हाँ, तुम मर जाती। वो चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आया और गुस्से से फनकारता हुआ बोला, तुम मर जाती तो ज्यादा बेहतर होता, कम से कम मेरी मोहब्बत तो मुझे छोड़ के ना जाती। इस बार हादिया के पास कोई जवाब नहीं था, वो कुछ ना बोल सकी। शहरयार ने अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों से अपने बाल पीछे किए और अलमारी से अपने दफ्तर की फाइलें निकालने लगा। बंद करो अपना ये ढोंग और बाहर जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। हादिया अपने आंसू पीती हुई 10 कदमों से अपने पुराने कमरे की तरफ बढ़ गई। शहरयार की माँ, जो बैठक में बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी, हादिया को रोते हुए अपने कमरे की तरफ जाता देखकर बोली, हादिया बेटी, जरा सुनना। इनके पुकारने पर हादिया ने खुद को संभाला और चेहरा साफ किया और उनके पास चली आई। शहरयार से बात हुई? कुछ कहा इसने तुम्हें? वो इसकी सुर्ख आंखों को देखते हुए बेताबी से पूछ रही थी। शहरयार इनका इकलौता बेटा था, जो 3 साल पहले दियारे गैर से घर लौटा था। माँ का दिल था ना, वो तड़प उठा था। इन्हें हादिया से चाहे जितने भी हमदर्दी और मोहब्बत होती, लेकिन शहरयार इनका अपना खून थी। इसकी इसकी दूरी ने कभी भी हादिया से बदजन कर देती थी। कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैंने कपड़े रख दिए, वो अभी दफ्तर के लिए निकल रहे हैं। हादिया इंतहाई धीमी आवाज में बोली, हाँ ठीक है, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, शाम को ताया अब्बू के घर दावत है। शहरयार के वापस आने की होशी में ताया अब्बू के घर जाने का मतलब था दानियाल के सामने जाना, जिसकी बेटी की वजह से 3 साल पहले वो सब कुछ हुआ था और हादिया की जिंदगी बदल गई थी। मैं नहीं जाऊंगी वहां। हादिया के इस साफ इनकार पे शहरयार की माँ के चेहरे के तासुरात बिल्कुल बदल गए। उन्होंने रिसाला मेज पे पटका और गुस्से से बोली, क्यों नहीं जाओगी? 3 साल बाद तुम्हारा शौहर वापस आया और तुम घर बैठोगी तो लोग बातें बनाएंगे ना। तुम अपना और हम सबका तमाशा मत बनाओ। अब हादिया के पास पीछे हटने का कोई बहाना नहीं बचा था। वो अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करते ही दीवार से टेक लगाकर जमीन पे बैठ गई। 3 साल पुराना वो हौलनाक वक्त इसके सामने घूमने लगा। मायरा और हादिया दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। शहरयार के ताया अब्बू के घर एक खानदानी तकरीब थी, जहां मायरा जबरदस्ती हादिया को अपने साथ ले आई थी। हादिया जाती तौर पर भी इस खानदान को जानती थी, क्योंकि इसके अब्बा शहरयार के ताया अब्बू के दफ्तर में मैनेजर के ओहदे पे काम करते थे। तकरीबन तकरीब का इंतजाम
हाँ, खत्म हो चुका था। हादिया जब जाए जरूरत की तरफ जाने लगी तो तायाबू का बेटा दानियल, जो काफी देर से हादिया का पीछा कर रहा था, मौका पार के इसके साथ जबरदस्ती करने लगा। हादिया ने जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाई, लेकिन सामने ही हादिया के अब्बा और तायाबू खड़े थे। दानियल दोनों को सामने देखकर पहले तो घबराया, फिर खुद को संभालते हुए अभी कुछ कहने ही वाला था कि हादिया ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सामने के कमरे से निकलते हुए शहरयार पर सारा इल्जाम लगा दिया कि वो शहरयार के बुलाने पे इसके कमरे में गई थी। ये सुनकर मायरा ने गुस्से में शहरयार से हर रिश्ता तोड़ दिया और वहां से चली गई। हादिया के अब्बा गुस्से से पागल हो रहे थे। तब तायब्बो ने खानदानी बदनामी के डर से इन दोनों का निकाह करने का फैसला किया। निकाह तो हो गया, लेकिन शाहयार अपनी सफाई में एक लफ्ज ही बोले बगैर पाकिस्तान छोड़कर बाहर मुल्क चला गया और वहीं अपना कारोबार शुरू किया। अब वो 3 साल बाद वापिस आया था, जबकि हादिया इन 3 सालों में इसके माँ बाप के साथ इसी घर में रह रही थी। दरवाजे पे दस्तक की आवाज से वो माजी की दुनिया से बाहर आई और जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने आलिया खड़ी थी, जो शहरयार की छोटी बहन थी। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अम्मी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, आलिया ने तीखी नजरों से हादिया को देखते हुए कहा। वैसे भी जल्दी करो, क्योंकि शहरयार भाई तुम्हारा बिल्कुल इंतजार करने नहीं वाले। आलिया से तंज का तीर मार के वहां से चली गई। हादिया ने आहिस्ते से दरवाजा बंद किया और आसमानी रंग का एक खूबसूरत रिवायती लिबास पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बेहद हसीन थी, लेकिन चेहरे पे बनाव सिंगार के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल और होठों पे हल्की गुलाबी सुर्खी थी। वो तैयार तो थी, लेकिन इसकी आंखों में वीरानी और चेहरे पे मलामत का साया था। इसका दिल बार बार इससे मलामत करता था कि इसने ना सिर्फ शहरयार बल्कि इसके मासूम घर वालों को भी धोखे में रखा है। इसने एक उदास नजर अपने वजूद पर डाली, अपना पर्स उठाया और नीचे चली आई। आलिया अपने अब्बा के साथ पहली गाड़ी में निकल चुकी थी। शहरयार गाड़ी की अगली सीट पे बैठा था। शहरयार की माँ अपने बेटे के आराम का ख्याल करते हुए, हादिया तुम पीछे बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाती हूँ। हादिया ने बिना कुछ कहे सर झुकाया और पीछे बैठ गई। गाड़ी में मध्यम आवाज में कोई गजल चल रही थी। हादिया बोझल दिल के साथ खिड़की से बाहर पहले अंधेरे को देख रही थी, जबकि शहरयार ने एक बार फिर शीशे से पीछे देखने की जहमत नहीं की थी। जब वो तैयाबू के घर पहुंचे तो पूरा हवेली नुमा घर खुश रोशनियों से जगमगा रहा था। दानियल अपने दोस्तों के साथ बाहर ही खड़ा मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था। जैसे ही इनकी गाड़ी रुकी तो दानियल की नजर सबसे पहले ही हादिया पे पड़ी और फिर इसके पीछे गाड़ी से उतरते शहरयार को देख के इसके चेहरे पे एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देखकर हादिया के पूरे बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। 3 साल का वक्त जैसे तैसे गुजर गया था, लेकिन इतने सालों बाद भी वो दानियल की आंखों में अपने लिए वहशत साफ देख सकती थी। दानियल ने आगे बढ़ के शहरयार को गले से लगाया। खुश आमदीद भाई, बड़े साल लगा दिए आने में। हाँ, कुछ काम था वहाँ, शहरयार ने सर्द आवाज में कहा। दानियल ने इसके कंधे पे हाथ रखा और पीछे खड़ी हादिया को देखा, जो अब शहरयार की माँ के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। अब हमसे क्या छुपना यार, हमें तो सब पता है, काम तो सिर्फ बहाना है। असल में तो पुरानी यादें तुम्हें यहाँ आने नहीं दे रही थी। मैं सही कह रहा हूँ ना? अपनी बात कह के दानियल जोर से हंसा तो शहरयार ने एक गजबनाक मगर सद नजर दानियल पर डाली, जिस पर दानियल ने अपना मुंह बंद किया और बोला, अंदर चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। शहरयार ने दानियल का हाथ अपने कंधे से झटका और हादिया की तरफ देखा, जिसका चेहरा दानियल को देखकर जर्द पड़ चुका था। शहरयार की आंखों में एक बार फिर गुस्सा और शक उभर आया। ऐसे लगा कि हादिया अभी भी दानियल के लिए ये सब अदाकारी कर रही है। अंदर चलना है या फिर यहीं खड़े रहना है? शहरयार इसका हाथ पकड़कर खुद ही अंदर बढ़ गया। शहरयार ने सबसे मिलते हुए अपने आप को जितना हो सकता था नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि 3 साल पहले यही लोग इस पर उंगलियां उठा रहे थे। सबको आपस में मिलता देख हादिया चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। वो किसी से नहीं मिली और न ही किसी ने इसकी तरफ तवज्जो दी। इसी दौरान दानियल पीछे से आया और इसके कान के करीब आकर सरगोशी करने लगा। तुम आज भी वैसे ही हो, पहले की तरह हसीन मगर दिलों पे बिजलियां गिराने वाली। तुम्हारी हर अदा मेरे दिल को आज भी छूती है। वो इतनी धीमी आवाज में कह रहा था कि हादिया के अलावा किसी और को सुनाई ना दे। शुक्र था कि कोई इनकी तरफ देख नहीं रहा था। तमाम खवातीन खाने के इंतजामात देखने में मसरूफ थी और इन नई नस्ल बातों में मगन थी। शहरयार भी अपने कुछ चचाजाद भाइयों के साथ बैठा हुआ था, जब दानियल दोबारा इसके करीब आकर बोला, देखो खुद को, तुम आज भी कितनी अकेली हो। इतना तुमने मुझसे बचने के लिए शहरयार को तो फंसा लिया, लेकिन वो तुम्हारा कभी हो नहीं सका। सच कहते हैं गुनाह कभी नहीं छुपता। दानियल की बात सुनकर इसने तड़प कर दूर जाते शहरयार को देखा, जो फोन पर किसी से बात करते हुए बाहर जा रहा था। इसे एक बार भी मुड़कर इसे नहीं देखा था। सच कहता था दानियल, वो आज भी बिल्कुल अकेली थी, इसी 3 साल पुराने सच के साथ खड़ी थी, जैसे इसने अपने दिल की गहराइयों में दफन किया हुआ था और जो अब इसका दम घोट रहा था। शहरयार अपने तायाबू से मिल रहा था, जो अभी भी हॉल में दाखिल हुए थे। तायाबू ने आगे बढ़कर शहरयार को गले से लगा लिया। जीते रहो मेरे शेर, शुक्र है तुम्हें अपने घर की याद आ गई। शहरयार बस मुस्कुरा कर रह गया। और बताओ कारोबार कैसा चल रहा है तुम्हारा? बहुत अच्छा तायाबू, वो नुपे तले अंदाज में इनके सवालों का जवाब दे रहा था। तो कब शिफ्ट हो रहे हो लाहौर? तायाबू ने पूछा। अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। वो इनके साथ ही सोफे पे बैठ गया। कुछ ही देर में अच्छी खासी रौनक लग गई थी।
لوگ آتے گئے اور ہجوم بڑھتا گیا۔ اوہو جناب شہریار صاحب ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ ہماری تو آنکھیں ترس گئی تھی انہیں دیکھنے کے لیے۔ دانیل کے چھوٹے بھائی نے ڈرامائی انداز میں اپنی آنکھوں سے فرضی آنسو صاف کرتے ہوئے شہریار کو چھیڑا تو سب چچا زاد ہنس پڑے۔ سچ ہے بھائی، ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ نے تو وہاں جا کر سب سے رابطہ ختم کر لیا تھا۔ اس بار ایک کزن نے کہا تو شہریار مسکراتے ہوئے بولا، بس مصروفیات بہت زیادہ تھی اور کام نیا تھا، اس لیے سب سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر اچانک ہی سب سے الگ تھلگ بیٹھی ہادیہ پہ پڑی۔ کھانا لگنے پہ تمام لوگ میز کی طرف چل پڑے۔ ایک لمبی سے میز، خاندان کے تمام لوگ موجود تھے وہاں پر۔ ہادیہ بھی شہریار کی ماں کے ساتھ بیٹھی چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی۔ اسے اپنے اوپر دو لوگوں کی نظریں صاف محسوس ہو رہی تھی، ایک شہریار جو اپنی نظروں سے اسے جلا کر راکھ کرنے کو تیار تھا، اور دوسرا دانیال جو اپنی وحشی نظروں سے اسے نگل لینا چاہتا تھا۔ ہادیہ اپنے سسرال والوں کے بیچ خود کو بہت اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ تبھی عالیہ نے سب کے سامنے طنز کرتے ہوئے کہا، ہادیہ تم بھی کچھ بولو، یہ زبان گھر پر ہی چھوڑ کر آئی ہو کیا؟ اس کے اس طرح کہنے پہ سب کی نظریں ہادیہ پہ پڑی، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ عالیہ تمیز سے بات کرو، بھابھی ہے تمہاری۔ اپنی ماں کے ٹوکنے پہ عالیہ نے بس اپنے کندھے اچکا دیے۔ کیا ہوا بھابھی، کھانا پسند نہیں آیا آپ کو؟ دانیال نے پوچھا۔ نہیں دانیال، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہادیہ دھیمی آواز میں بولی۔ طبیعت تو ٹھیک ہونی چاہیے، آخر شہریار بھائی اتنے سالوں بعد گھر واپس آئے ہیں، خوشی سے تو آپ کی طبیعت اور اچھی ہونی چاہیے۔ دانیال جان بوجھ کر شہریار کو جلانے کے لیے بھابھی کا لفظ بار بار استعمال کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہریار کی ماں ہادیہ کی طرف سے کچھ کہتی، ایک بھاری اور کڑکدار آواز سب کے کانوں میں گونجی۔ ہادیہ کو میرے آنے کی خوشی ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں میرے آنے کی اتنی خوشی ہونی چاہیے دانیال، اور ویسے بھی میں ہادیہ کے ساتھ رہا ہی کتنا ہوں کہ اسے میرے آنے کی خوشی اور جانے کا غم ہو۔ شہریار کی اس بات سے ماحول میں اچانک شدید تناؤ پیدا ہو گیا۔ تایا ابو نے شہریار کی طرف دیکھا اور تمام لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ ٹھیک ہے سب، اگر آپ لوگوں کا کھانا ختم ہو گیا تو ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔ دانیال کے چھوٹے بھائی نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، جس پر عالیہ نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ کیوں نہ ہم سچ یا ہمت کھیلیں، مجھے یقین ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اب کچھ ہی دیر میں تمام نوجوان گول دائرہ بنا کے بیٹھ گئے، جس میں شہریار بھی شامل تھا۔ ہادیہ تم بھی آ جاؤ نا، عالیہ نے آواز دی۔ میرا موڈ نہیں ہے، مجھے نہیں کھیلنا، ہادیہ نے معذرت کی۔ ارے آ جائیں بھابھی، کھیل ہی تو ہے، کون سا آپ نے کوئی ایسا راز چھپایا ہوا ہے جس کی کھلنے کا آپ کو ڈر ہو؟ دانیال نے اپنا مکرانہ آواز میں ایک بار پھر ہادیہ کو نشانہ بنایا۔ یہاں اکیلی بیٹھی کیا کرو گی؟ جا بیٹی۔ شہریار کی ماں کے کہنے پہ ہادیہ نہ چاہتے ہوئے ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ شہریار نے سخت نظروں سے اپنے سے کچھ دوری پہ بیٹھی ہادیہ کو دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ پہلا راؤنڈ ہی دانیل کی طرف آیا۔ چلو دانیل، اب تم اپنا کوئی سچ بتا رہا ہو، بالکل سچ بتانا۔ ہاں جامعہ، دونوں میں تمہیں ایک لڑکی پسند تھی اور تم اسے پانے کی خواہش بھی رکھتے تھے، لیکن وہ تمہیں مل نہیں سکی، تو کیا اسے پانے کی خواہش ابھی بھی تمہارے دل میں ہے یا بدل گئی ہے؟ دانیل کے ایک دوست نے یہ سوال کیا تو سب لوگ دانیل کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں یہ بات پہلے ہی بار معلوم ہوئی تھی۔ اس کا انتظار مجھے آج بھی ہے، وہ اتنی حسین ہے کہ اسے پانے کی خواہش میرے دل سے آج تک نہیں نکلی۔ دانیال کی نکھیوں سے ہادیہ کو دیکھ رہا تھا، جو کسی اور نے تو نہیں لیکن شہریار نے محسوس کر لیا تھا، اور اس کا پہلو بدل گیا۔ دوسری بار بوتل کا رخ شہریار کی طرف آیا۔ شہریار بھائی، اب آپ کی باری ہے اور آپ کو سچ بتانا، کوئی بے ایمانی نہیں چلے گی، پوچھو۔ شہریار کا لہجہ رکھا تھا۔ دانیال کو جیسے ہی موقع ملا اس نے فوراً سوال لاگا، شہریار بھائی، گزشتہ 3 سالوں میں کیا کبھی کسی لڑکی نے آپ کے دل میں جگہ بنائی ہے؟ ابھی بھی وہی پرانی محبت؟ میرا مطلب ہے مائرہ ہی آپ کو یاد آتی ہے؟ اس سوال پر پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہانتیا نے ڈرتے ہوئے شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں اور اس نے اپنی مٹھیاں اتنی زور سے بند رکھی تھی کہ ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھی۔ میری زندگی میں مائرہ سے زیادہ نہ کوئی اہم تھا اور نہ کوئی ہوگا۔ شہریار نے اپنی نظریں ہادیہ کے چہرے پہ ٹکا دی، جہاں آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں زبردستی شامل تو ہو جاتے ہیں، پر وہ دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، اور وہ رشتہ محبت نہیں بلکہ صرف ایک مجبوری کا سمجھوتا ہے۔ شہریار کا یہ جواب ہادیہ کے دل پہ خنجر کی طرح لگا۔ وہ سب کے سامنے اس کا تماشا بنائے گا، کسی کو کوئی یقین نہیں تھا۔ ماحول میں عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی۔ اگلی باری عالیہ نے دوباری بوتل گھمائی، جو قسمت سے ہادیہ پہ آ کے رک گئی۔ سچ یا ہمت؟ عالیہ نے پوچھا۔ کیسی بات کر رہی ہو عالیہ؟ مجھے نہیں لگتا کہ بھابھی سچ چننا چاہیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی ایسا راز ہو جسے وہ چھپانا چاہتی ہیں، اور یہاں تو سچ بتانا ہے، جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے۔ دانیل ایک بار پھر بیچ میں کود پڑا۔ سچ؟ ہادیہ کے منہ سے نکلنے پر عالیہ نے سوال پوچھا۔ اچھا تو تمہارا سوال یہ ہے کہ کیا تم شادی سے پہلے ہی بھائی کو پسند کرتی تھی؟ میرا مطلب ہے تم اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مائرہ سے کتنا پیار کرتے ہیں، پھر بھی تم نے ان سے شادی کر لی۔
عالیہ طنز کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں شہریار سے محبت نہیں کرتی تھی، اور مجھے نہیں لگتا تھا اس سے زیادہ مجھے کوئی سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ ہادیہ نے دو ٹوک جواب دیا۔ بھابھی، ہمارے سوال کا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ دانیل نے ابھی کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ تایا ابو کی کڑکدار آواز آئی۔ بس بہت ہو گیا، اب سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں جائیں۔ تایا ابو کی بات پر کھیل وہیں ختم ہو گیا۔ ہادیہ موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ نکلی، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر وہ ان کی زہریلی باتیں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں آئی، جہاں اندھیرا تھا، اور اپنی قسمت پہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کیوں کیوں میں اپنے ساتھ شہریار اور مائرہ کی زندگی برباد کر دی؟ کیوں میں نے اس دن دانیال کی سچائی سب کو نہیں بتائی؟ میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں نے دو محبت کرنے والوں کو الگ کر دیا۔ شہریار کی کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اسے سزا ملی، صرف میری ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ یہ جھوٹ مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ میں اس جھوٹ کا بوجھ اب اور نہیں اٹھا سکتی۔ میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ان آنسوؤں کو بہانے کا، وہ ابھی اس شخص کے لیے جسے تمہاری کوئی قدر نہیں۔ ایک آواز آئی۔ ہادیہ نے چونک کر دیکھا تو سامنے دانیال کھڑا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، ہادیہ نفرت سے بولی۔ اپنی پرانی محبت سے ملنے آیا ہوں، اتنے سالوں بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، ڈھنگ سے دیکھنے تو دو۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ تم نے سوچا تھا کہ شہریار واپس آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم نے دیکھ لیا نا، آج بھی وہ تم سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے۔ وہ تمہیں نہیں بلکہ مائرہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے۔ اس کے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ وہ روتا ہے اس کی یاد میں۔ شہریار میری وجہ سے تکلیف میں ہے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے، لیکن تم دنیا کے سب سے گھٹیا انسان ہو۔ اس دن اگر میں سب کو سچ بتا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ غصے سے بولی۔ روکا کس نے ہے؟ جاؤ بتا دو سب کو، بلکہ میں تو کہتا تم شہریار کو ہی بتا دو۔ دانیال نے چیلنج کیا۔ بتا دوں گی میں سب کو، ہادیہ نے عزم سے کہا۔ ایک منٹ، تم جا کر سب کو بتاؤ گی کہ تم اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے ان کے خاندان کے سب سے لائق بیٹے کو پھنسا دیا؟ سوچو سب کا کیا رد عمل ہوگا، اور شہریار کیا وہ تمہیں کبھی معاف کرے گا؟ افسوس، کتنا برا ہوگا تمہارے ساتھ، کسی کو سچ نہیں بتا سکتی۔ دانیال اس کے بالکل قریب کھڑا ہو کر سرگوشی میں بول رہا تھا۔ اور ویسے بھی اگر تم نے ایسا کبھی کرنے کا سوچا بھی، تب بھی میرا کچھ نہیں بگڑنے والا، کیونکہ میرے پاس تمہاری ہی لکھائی میں لکھا ہوا وہ خط موجود ہے۔ خط؟ تم کس خط کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کوئی خط نہیں بھیجا۔ ہادیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ واہ، تو مجھے بھی پتا ہے کہ تم نے نہیں بھیجا، وہ تو میں نے خود تیار کروایا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم کبھی نہ کبھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سچائی سب کو ضرور بتا دو گی، اس لیے دیکھو میں نے وہ راستہ بھی بند کر دیا۔ اب اگر تم نے کبھی ایسا کرنے کا سوچا بھی تو میں تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اس کی بات سن کے وہ ساکت کھڑی دانیال کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک جھوٹ اب اس کے ہی گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ ہادیہ، کہاں ہو تم؟ شہریار، جو دانیال کو ہادیہ کے پیچھے جاتے دیکھ چکا تھا، اسے ڈھونڈتے ہوئے آواز دے رہا تھا۔ شہریار کی آواز پہ ہادیہ گھبرا گئی، جبکہ دانیال جلدی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا، لیکن شہریار کی نظروں سے اس کا سایہ چھپ نہ سکا۔ کون تھا یہاں جس سے تم ملنے آئی تھی؟ جیسے ہی اس کی نظر ہادیہ کی روئی ہوئی آنکھوں اور اس کی کلائی پہ انگلیوں کے سرخ نشانات پہ پڑی تو غصے سے اس کے جبڑے بھیج گئے۔ اسے غصے سے اسے کندھوں سے جکڑا اور گرا کر بولا۔ دانیال کہاں ہے؟ وہ تمہارے ہی پیچھے یہاں آیا تھا نا؟ شہریار کی آنکھیں ہادیہ کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہادیہ بری طرح پھنس چکی تھی، کیونکہ دانیال اسے بلیک میل کر کے گیا تھا۔ میں اکیلی تھی یہاں پر، ہادیہ نے جھوٹ بولا۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ اسے بچانا چاہتی ہو سب سے؟ شہریار نے ہادیہ کے بازو کو اپنی طرف کھینچا۔ شہریار، وہ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، ہادیہ نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تاکہ اس کی آواز دوسروں تک نہ جائے۔ تمہیں بھی درد ہوتا ہے؟ شہریار نے تلخی سے ہنستے ہوئے اس کا بازو جھٹک دیا۔ درد کیا ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ نہیں ہادیہ، تمہیں درد کا کچھ نہیں پتا، لیکن کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں کہ درد کیا ہوتا ہے۔ درد وہ ہے جو میں گزشتہ 3 سالوں سے بھگت رہا ہوں تمہاری وجہ سے۔ درد وہ ہے جو میں اپنی محبت کے کھونے کے غم میں منا رہا ہوں ہر روز۔ درد وہ ہے جب بغیر کسی غلطی کے مجھے اتنی بڑی سزا ملی، اور یہ سب صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ شہریار نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا تو ہادیہ دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کے منہ سے ایک دبی دبی سی چیخ نکل گئی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں نے خود دانیال کو اسی طرف آتے دیکھا تھا، اور اب تمہارے ہاتھوں پہ یہ انگلیوں کے نشانات۔ اور کتنا جھوٹ بولو گی تم، اور کتنا گراؤ گی خود کو میری نظروں میں؟ 3 سال پہلے بھی تم نے اسے بچانے کے لیے مجھے مہرا بنایا تھا۔ آپ کو جو سوچنا ہے سوچا شہریار، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی تکلیف ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟
کیوں تماشا بنا رکھا ہے میرا اور اپنا؟ ہادیہ نے بھی روتے ہوئے کہہ دیا۔ چھوڑ دوں تمہیں؟ شہرا نے اپنے آور اٹھائے۔ تمہیں چھوڑ دوں جس نے میرا سکون غارت کر رکھا ہے، تاکہ تم اس دانیال کے پاس جا کر عیاشی کی زندگی گزارو؟ نہیں ہادی، یہ غلطی میں کبھی نہیں کرنے والا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر ہی رکھوں گا، لیکن تمہارا کوئی حق پورا نہیں کروں گا۔ تم ایسے ہی تڑپو گی، ایسے ہی سسکو گی۔ تمہیں کبھی اس رشتے سے آزاد نہیں کروں گا۔ دعوت ختم ہوئی تو تمام لوگ اپنے گھروں پر روانہ ہو گئے۔ سب بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلدی سے ہی اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ ہادیہ کی جب آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، چڑیاں چہچہا رہی تھی اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہادیہ بوجھل پلکوں کے ساتھ غسل خانے سے تازہ دم ہو کر نیچے آئی۔ اس کا ارادہ باورچی خانے میں جا کر سب کے لیے ناشتہ بنانے کا تھا، لیکن شہریار کی ماں نے اسے بیچ میں ہی روکتے ہوئے قہوے کا مگ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور بولی، ہادیہ یہ قہوہ شہریار کو دے آؤ، اپنے کمرے میں ہی ہے وہ۔ ہادیہ مگ پکڑ کے اندر آئی تو شہریار بالکنی میں کھڑا فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن ہادیہ کا وجود کانپنے لگا جب اس نے شہریار کے منہ سے مائرہ کا نام سنا۔ مائرہ میری بات سنو ایک بار پلیز۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو، لیکن میری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ہادیہ کے ساتھ صرف نام کا رشتہ نبھا رہا ہوں، میرے دل میں آج بھی تم ہو۔ میں ہادیہ کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا۔ شہریار کی آواز میں مائرہ کے لیے وہی تڑپ تھی جو شادی سے پہلے ہادیہ نے دیکھی تھی۔ آہٹ پر شہریار نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہادیہ کو وہاں کھڑا پا کر اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ شہریار نے غصے سے کہا۔ آپ کا قہوہ۔ ہادیہ نے مگ آگے بڑھایا تو شہریار نے کپ پکڑنے کے بجائے اس کے ہاتھوں پر موجود انگلیوں کے سرخ نشانات کو دیکھا اور پھر جھٹکے سے کپ پکڑ لیا۔ آئندہ میرے کمرے میں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ تم نے سنا ہے اسے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میری زندگی میں تمہاری نہ تو پہلے کوئی گنجائش تھی اور نہ ہی آج۔ وہ کافی دیر سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سوچوں میں بار بار ہادیہ اور دانیال ہی آ رہے تھے۔ وہ جتنا سوچتا اس کے دماغ اتنا ہی الجھ جاتا، اور ایک بار پھر اسے ہادیہ اور دانیال میں شدید غصہ آنے لگتا۔ آج کتنے دنوں بعد کھانے کی میز پر سب لوگ ساتھ بیٹھے تھے۔ عالیہ کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ بھائی اگر آپ فارغ ہیں تو مجھے کالج چھوڑ دیں، عالیہ نے پوچھا۔ اگر 5 منٹ میں نکل سکو تو؟ شہریار نے موبائل میں مصروف ہوتے ہوئے جواب دیا۔ میں تیار ہوں، عالیہ نے کہا، اور سب لوگ ناشتہ کر کے نکل گئے۔ ہادیہ برتن سمیٹنے کے لیے اٹھی تو شہریار کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا اور پیار سے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں جانتی ہوں شہریار کے دل میں جگہ بنانا بہت مشکل ہے، لیکن اس طرح تم دونوں الگ الگ رہو گے تو دنیا کیسے ختم ہوگی؟ کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی ہوگی نا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس طرح کمرہ الگ کرنے سے بات بنے گی نہیں، بلکہ رشتوں میں درار پڑ جائے گی۔ تمہارا شوہر اتنے سالوں بعد گھر آیا ہے، تھوڑا سوچو۔ تیار ہو کر اس کے سامنے جایا کرو اور اسے خوش کرو۔ میں نے تمہارا سارا سامان شہریار کے کمرے میں رکھوا دیا ہے، آج سے تم وہیں رہو گی۔ ہادیہ اس تمام گفتگو کے دوران خاموش بیٹھی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے شہریار سے کوئی بہت شدید محبت تھی، وہ بس اس گھر میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ باہر جاتی تو دانیال جیسے کئی وحشی اپنے نظریں گڑائے بیٹھے تھے۔ شہریار کا گھر اس کے لیے ایک پناہ گاہ تھا، اگر اسے خود غرض کہا جائے تو وہاں وہ خود غرض ہو گئی تھی، کیونکہ حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ آج کا دن شہریار کے لیے بہت تھکا دینے والا تھا، کیونکہ 3 سال بعد آج وہ مائرہ سے ملا تھا۔ دونوں ایک خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے۔ کیسے ہی ہو؟ آخرکار شہریار نے ہی پہل کی۔ ٹھیک ہوں، میں خوش بھی، مائرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی؟ شہریار کے کہنے پہ مائرہ نے کہا۔ نہیں، لیکن تم کہتے ہو تو پوچھ لیتی ہوں، کیسے ہو؟ اور ہادیہ کیسی ہیں؟ تم دونوں ساتھ میں خوش تو ہونا؟ مائرہ کے سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پتہ نہیں، میں نے اس کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا، لیکن میں اس کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہوں، شہریار نے جواب دیا۔ تو پھر اسے چھوڑ دو۔ مائرہ کے اس اچانک سوال پہ شہریار تڑپ اٹھا۔ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ شہریار کے فوری جواب پر مائرہ آہستہ سے مسکرا دی۔ تم کہتے ہو کہ تم اس رشتے کو نہیں مانتے، جھوٹ کہتے ہو تم اس رشتے کو دل سے مان چکے ہو، بس سچ سے بھاگ رہے ہو۔ میں بس تم سے یہی کہوں گی کہ ہادیہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ کیا میں برا ہوں؟ تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں کسی لڑکی پر ہاتھ ڈال سکتا ہوں؟ شہریار نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی کہ اس رات ہادیہ نے جھوٹ کہا تھا، لیکن تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس نے وہ جھوٹ کیوں کہا تھا؟ تمہاری اتنی بے رخی سہنے کے بعد بھی وہ تمہارے گھر میں موجود ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ مائرہ نے سمجھایا۔ میں جانتا ہوں، اور بہت جلد اس کا پتہ لگا لوں گا۔ شہریار کی آواز میں اس بار ایک بہت
عزم تھا۔ پہلی بار ایسا انسان دیکھا ہے جو ایک لڑکی سے بظاہر نفرت کرنے کے باوجود اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ مائرہ نے چھیڑا تو شہرانے سے گھورتے ہوئے کہا، بیوی ہے میری، اسے تحفظ دینا میرا فرض ہے۔ تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں، میں اس سے نفرت نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ سچ خود اپنے منہ سے مجھے بتائے۔ آخر میں اس کا لہجہ سرد ہو گیا۔ اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی سے ڈر رہی ہو۔ مائرہ نے کہا، اسے مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ شہریار نے جواب دیا، اچھا بس بھی کرو، اور کتنی سزا دو گی میری دوست کو؟ میں اب اور تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، آخر کار محبت ہے تمہاری۔ ہادیہ کو تڑپا کر تم خود بھی تڑپ تو رہے ہو۔ ماہرہ نے شہریار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو مسکرا دیا۔ دونوں کی باتیں سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی محبت کا سین ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو بہترین دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہادیہ کافی دیر لاؤنج میں بیٹھی شہریار کے سونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس کے ساس نے ایک ہی کمرے میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ شہریار سو چکا ہے تو وہ دبے قدموں اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر سے اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، اگر وہ رات جاگ گیا تو وہ کیا کرے گا۔ دروازہ ہلکا سا کھول کر ہادیہ نے اندر جھانکا اور اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ شہریار لائٹ بند کے سکون سے سو رہا تھا۔ ہادیہ آہستہ آہستہ اندر بڑھی۔ اندھیرے میں اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی شہریار کے برابر جا گری۔ ڈر کے مارے اس نے اپنی چیخ کو اپنے اندر ہی دبا لیا۔ ہادیہ نے جلدی سے اس کے معصوم اور دلکش چہرے کو دیکھا۔ شکر تھا کہ وہ گہری نیند میں تھا، لیکن جیسے ہی ہادیہ اٹھنے لگی، شہریار نے نیند کی حالت میں ہی اپنے مضبوط اور گرم باہوں کو ہادیہ کے نازک کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہادیہ کا دل اس کے سینے میں کسی پرندے کی طرح پھڑکنے لگا۔ وہ اتنی قریب تھی کہ شہریار کے دل کی باقاعدہ دھڑکن اور اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس ریشمی غربت نے ہادیہ کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑا دی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی مضبوط پناہ گاہ میں قید ہو جائے۔ وہ بے بسی اور سحر زدہ حالت میں شہریار کے خوبصورت نقش کو اندھیرے میں نہارنے لگی، اسے آزاد کرنے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن شہریار نے سوتے ہوئے بھی اپنی پکڑ کو مضبوط گہرا کر لیا، جیسے اسے خوف ہو کہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی شے سے چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ ہادیہ ایسی مخمور اور رومانوی قید میں نہ جانے کب خود بھی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ شہریار جو کافی دیر سے اپنے جذبات پر قابو پائے ہوئے تھا، ہادیہ کو گہری نیند میں دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولی اور اس کا چہرہ پیر نظر ٹکا دی۔ وہ تو سو گئی تھی، لیکن شہریار کو اب نیند کہاں آنے والی تھی۔ ہادیہ جب اس کے برابر گری تھی تب ہی شہریار کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن سونے کا ڈرامہ کرتا رہا، فرصت سے اس کے چہرے کے ہر ایک نقش کو اپنی تپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور اگلے کئی دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ ہادیہ اس کے سونے کے بعد کمرے میں آتے اور شہریار کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل جاتی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ شہریار ہر روز سے جا کر اس کا انتظار کرتا۔ جب وہ کمرے میں آنے لگتی تو شہریار بھی جلدی سونے کی اداکاری کرنے لگتا، لیکن آج ہادیہ نہیں آئی۔ شہریار کو بے چینی نے گھیرا تو اٹھ کے باہر اسے دیکھنے آئی۔ اسی دوران اندھیرے راہداری میں کسی نے ہادیہ کا منہ بند کیا ہوا تھا، اسے زبردستی ایک خالی کمرے میں کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ ہادیہ اس کی باہوں میں خود کو چھڑوانے کے لیے مچلنے لگی، جب اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا، خاموش، میں تمہارے لیے ایک سرپرائز لے کر آیا ہوں، اور تم نہیں چاہو گے کہ یہ سرپرائز پورے گھر والوں کو ملے۔ اسے بالکل بھی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ ابھی دانیال بول ہی رہا تھا کہ ہادیہ نے زور سے اس کے ہاتھ پہ کاٹ لیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ دانیال نے اسے پکڑنا چاہا تو ہادیہ نے اپنے پیر اس کے ٹانگوں کے بیچ زور سے مار دیا، جس سے دانیال کی ایک دردناک چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ دانیال کسی درندے کی طرح غصے میں پاگل ہو گیا، ہادیہ کو بالوں سے دبوچ کر قریب کیا۔ تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلا، سامنے شہریار کو دیکھ کے دانیال نے ہادیہ کو پیچھے دھکیلا، معصوم بنتے ہوئے بولا، بھائی اچھا ہوا آپ آ گئے، ورنہ ہادیہ تو مجھ پہ ہی الزام لگانے والی تھی۔ دیکھیے، مجھے اپنے قریب لانے کے لیے اکسانے کی کوشش کر رہی تھی، میں نے اسے منع کیا تو اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ شہریار دروازے میں کھڑا خونخوار نگاہوں سے دانیال کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں شہریار، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ خود آیا تھا میرے پاس۔ ہادیہ روندے ہوئے گلے سے بس اتنا ہی بول پائی۔ اسے لگا تھا شہریار ہمیشہ کی طرح سے ہی غلط کہے گا۔ بھائی دیکھیں، میں ثبوت بھی لے کر آیا ہوں ساتھ میں۔ دانیال نے اپنے ہاتھ میں موجود خط شہریار کی طرف بڑھا دیا۔ شہریار نے وہ خط دانیال سے جھپٹ لیا، اور جیسے ہی وہ خط پڑھتا گیا، اس کے چہرے کے تاثرات سخت سے سخت تر ہوتے گئے، کیونکہ خط میں ہادیہ کے ہی تحریر میں اپنی محبت کا اظہار اور شہریار کو راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ شہریار، میں نے کوئی خط نہیں لکھا اور نہ ہی دانیال کو یہاں بلایا ہے۔ بلیک میل میں نے ہی کری، بلکہ یہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ شہریار کو دیکھ کر اپنی صفائی میں کہتے ہوئے اس کے پیر پکڑ گئے، تو شہریار نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کی اور مٹھیاں اتنی زور سے بند کی کہ اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں کڑکڑانے اٹھی۔ دانیال کب سے تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، بولو؟ شہریار نے دھاڑ کر پوچھا۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تب سے دانیال میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، ہادیہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ جب دانیال تمہارے ساتھ یہ سب کر رہا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ دانیال تمہیں بلیک میل کر رہا ہے؟ شہریار ہادیہ کو اپنے پیروں سے اٹھا کر اب اس سے بارس پرس کر رہا تھا۔ بھائی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، دانیال نے بولنا چاہا تو شہریار نے ہاتھ اٹھا کر اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ ایک منٹ دانیال، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ کوئی شخص آدھی رات کو میرے گھر میں آ کر میری بیوی کے ساتھ زبردستی کر رہا، میری بیوی مجھے بلانے کے بجائے اس کے رحم و کرم پر میرے سامنے بے بس کھڑی ہے۔ یہ تو میں نہیں سوچا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا ہاتھ توڑ دیتی ہیں، تم سب کے سامنے اس کا راز کھول دیتی، لیکن نہیں، تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ تمہیں تو مجھ سے زیادہ اس پر یقین تھا۔ دانیال کو معاملہ کچھ گڑبڑ لگا تو وہ وہاں سے کھسکنے لگا۔
تبھی شہریار نے اسے پیچھے سے گردن سے پکڑ کے اپنے برداشت کے دائرے میں لے لیا۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی دانیل، تو تم یہاں سے کیسے جا سکتے ہو؟ بھائی میں آپ دونوں کے بیچ میں کیا کروں گا؟ ہادیہ کے بارے میں فیصلہ تو آپ کو ہی لینا ہوگا۔ دانیل بیچاری سے صورت بنا کر کہا، فیصلہ تو آج ہی ہو کر رہے گا اور سب کے سامنے ہوگا، اور تمہیں اس خط کا راز بھی تو کھولنا ہوگا نا کہ کیسے ہادیہ تمہیں بلیک میل کر رہی ہے۔ چلو بتاؤ سب کو۔ کچھ ہی دیر میں شہریار کے گھر پورے خاندان والے جمع ہو کر، شہریار کچھ بتاؤ گے ہمیں کہ کیوں اکٹھا کیا ہے؟ دانیل کے ابا پریشان سے لگ رہے تھے، جبکہ ایک طرف ہادیہ کھڑی ہے، مسلسل آنسو باہر جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہریار سب کے سامنے اس کا تماشا بنا دے گا۔ وہی دانیل کے چہرے پہ جیت کی مسکراہٹ سے لگ رہا تھا کہ اس کا جعلی خط کام کر گیا، کیونکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد شہریار نے ہادیہ کو چھوڑ ہی دینا ہے۔ اس لیے تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا تاکہ ہادیہ کو سب کی نظروں میں گرا کر وہ خود سارے الزامات سے بری ہو جاتا ہے۔ ابو، مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ویسے یہ کام تو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں کسی کے خود سچ بتانے کا انتظار میں تھا۔ اب میرا مزید انتظار کرنا فضول ہے، شہریار نے ہادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہادیہ کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ شہریار، ایسی کون سی بات ہے؟ جلدی کرو، میرا اب دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شہریار کی ماں گھبرائی اور پریشان سی لگ رہی تھی۔ تب شہریار نے ان لوگوں کے سامنے آج سے لے کے 3 سال پہلے تک کی ساری سچائی بیان کر دی، جو اس نے اپنے طور پہ معلومات اکٹھی کی ہوئی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا ابا، یہ جھوٹ ہے، یہ خود کو بچانے کے لیے مجھے پھنسا رہا ہے۔ دانیل نے چلا، اگر ایسا ہوتا تو اس دن ہادیہ میرا نام لیتی، نہ کہ شہریار بھائی کا۔ میرے پاس ثبوت ہے دانیال، شہریار نے کہتے ہی جیب سے ایک چھوٹی چپ بورڈ اور ڈیوائس نکال کر مانیٹر اسکرین سے منسلک کر دی۔ جو منظر سب کے سامنے ہے، اسے دیکھ کر دانیال کے ماں باپ شرمندگی سے نظریں جھکا گئے، جبکہ ہادیہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے اس سب کو ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ شہریار نے اس کے لیے یہ سب کیا ہے۔ سچائی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ دانیال کا سارا کچا چٹا اس کی تصویر ریکارڈنگ میں موجود تھی۔ دانیال پاگلوں کی طرح بھی بول رہا تھا، جبکہ ایک زوردار تماچا اس کے گال پہ پڑا۔ ابا، کس بات پہ؟ دانیال نے بے یقینی سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر اپنے ابا کو دیکھا۔ یہ تھپڑ مجھے بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا تمہیں، جب پہلی بار تمہیں شکایت سننے کو ملی تھی۔ تمہاری ان نیچ حرکتوں کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں، لیکن تم اپنے ہی گھر میں اپنی بھابھی پر نظریں جمائے بیٹھے ہو، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ گھن آتی ہے مجھے اپنے بیٹا کہتے ہوئے تمہیں۔ تایا ابو نے غصے سے کانپ رہے تھے۔ پھر دانیال کے ماں باپ ہادیہ کے پاس آئے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، میری بیٹی کی وجہ سے تمہیں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ ہادیہ نے فوراً کہا، پلیز تایا ابو، آپ مجھ سے معافی مت مانگیں، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا تھا، گناہگار تو میں بھی تھی۔ شہریار جیسے اچھے اور صاف انسان پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ ہادیہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شہریار کے اوپر لگے سارے داغ آج دھل گئے تھے، اور لگانے والی اس کی اپنی ہی محبت تھی۔ بنا محبت پر بھی کوئی بری نظر ڈالتا ہے، وہ تو پاک ہوتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ شہریار کے ابو نے ہادیہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی اور وہاں سے نکل گئے۔ پھر ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے، اور اب صرف وہ شہریار کے گھر والے ہی رہ گئے تھے۔ شہریار، مجھے معاف کر دو پلیز، میں آپ کی گناہ گار ہوں۔ ہادیہ کی آواز پر شہریار کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پہ گرے، جسے اس نے کسی کے نظروں میں آنے سے پہلے ہی پہنچ لیا۔ شہریار، آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ ہادیہ نے شہریار کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں میں ایک امید لیے پوچھا، جبکہ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے تھی۔ نفرت ہی تو نہیں کر سکا تم تو۔ شہریار نے دل میں کہا، میری وجہ سے مائرہ تم سے دور چلی گئی۔ ہادیہ نے اداسی سے کہا، کس نے کہا کہ میں مائرہ سے محبت کرتا ہوں؟ شہریار نے پوچھا، بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ مائرہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ شہریار کے کڑے تیور دیکھ کر ہادیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ شہریار کو جواب دیتا، ہادیہ نے تمام تر فاصلوں کو مٹاتے ہوئے خود کو شہریار کے گلے لگا دیا۔ اس اچانک رومانوی حملے پہ شہریار کا سارا غصہ ایک پل میں پگھل گیا۔ اس نے ہادیہ کو اپنی باہوں کے مضبوط آستار میں قید کر لیا، جیسے وہ صدیوں کی پیاسی روح کو سیراب کر رہا ہو۔ ہادیہ نے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا، جہاں شہریار کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ ہادیہ کے لیے کتنی بےتابی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں شہریار، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں آپ کو چھوڑ دوں گی اور آپ مائرہ سے شادی کر لینا۔ سچ میں مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کریں گے۔ ہادیہ روتے ہوئے ایک ہی سانس میں سب کہہ گئی۔ اس کی باتیں سن کر شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں اٹھایا۔ چپ، بالکل چپ، اور یہ آنسو پوچھو۔ اپنے شہریار نے انتہائی محبت اور نرمی سے اپنے انگوٹھے سے ہادیہ کے گالوں پہ بہتے آنسو کو صاف کیا، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گہرے لہجے میں بولا، تم ہر وقت مجھے چھوڑ کے جانے والی بات کیوں کرتی؟ تمہیں لگتا ہے میں خود تم سے دور جانے دوں گا؟ کبھی نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہیں خود سے کبھی دور ہونے دوں گا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا نا، سب کو سچ بھی پتہ چل گیا، اور اگر میں نہیں جاؤں گی تو مائرہ، ہادیہ نے بیچ میں بولا، مائرہ میری کچھ نہیں لگتی، نہ پہلے اور نہ اب وہ صرف میری ایک اچھی دوست ہے، میری محبت نہیں، صرف دوست، شہریار نے وضاحت کی۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ ہادیہ نے ہلکا سا سر اٹھا کر معصومیت سے پوچھا۔ پہلے تم رونا بند کرو، شہریار نے کہا۔ نہیں،
رو رہی میں۔ ہادیہ نے اپنے آنسو صاف کیا۔ اس ادا پر شہریار کے ہونٹوں پر ایک دلفریب مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہادیہ، خود میں ہمت پیدا کرو، اس طرح کسی کے آگے کمزور نہیں پڑتے۔ تمہیں پہلی بار میں ہی دانیل کے ہاتھ توڑ دینے چاہیے تھے، تو آج بات تو یہاں تک نہیں پہنچتی۔ لیکن آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ ہادیہ کے ایک اور سوال پہ شہریار نے محبت سے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کس نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ ہاں، میں غصہ ضرور تھا تم سے، لیکن میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی۔ تم پہلی اور آخری محبت ہو میری۔ اور بھلا کوئی اپنی جان سے بھی کبھی نفرت کرتا ہے؟ شہریار کی اس وہلانہ بات پہ ہادیہ نے بے شمار محبت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب خوشی کے آنسو سے چمک رہی تھیں۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ گھنٹوں باہر بیٹھنا، وہ سب کیا تھا؟ ہادیہ نے لاٹ سے پوچھا۔ وہ سب اور صرف تمہارے لیے تھا ہادیہ۔ مائرہ میری فیملی فرینڈ تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں تم میں دلچسپی رکھتا ہوں تو وہ ہم دونوں کو قریب لانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اسے نہیں بلکہ تمہیں دیکھنے کے لیے وہاں آ جاتا تھا۔ میرے لیے وہ تمہیں تقریب میں بھی زبردستی لے کر آئی تھی، اور پھر وہ سب ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ تم میرے پاس آ گئی۔ مجھے تم سے اسی بات کا غصہ تھا کہ تم نے سچ کیوں چھپایا۔ میں جانتا تھا اگر میں وہاں رکا تو تمہیں ضرور تکلیف پہنچاؤں گا، اور تمہیں کوئی تکلیف دے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں تم سے دور چلا گیا۔ لیکن تمہیں اور دانیل کو جب ساتھ میں دیکھا، میرے اندر کا غصہ پھر سے لاوا بن کر باہر آ جاتا۔ تم ایک بار پھر مجھے بس سچ بتا کر دیکھتی، یقین کرو میں دانیل کی جان لے لیتا۔ خدایا شہریار، کیا یہ سب سچ ہے؟ ہادیہ کے اس معصوم سوال پہ شہریار کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ دیا۔ جی ہاں میری جان، یہی سچ ہے، اور اسی سچ کے ساتھ تمہیں میری زندگی اور میرے دل میں ہمیشہ کے لیے شامل ہونا ہوگا۔ تمام تلخیوں کو بھلا کر، تمام پریشانیوں کو دور چھوڑ کر، صرف میں اور تم۔ شہریار نے اس کا ہاتھ چھوم کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا، اور ہادیہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے پرملال کندھے پہ ٹکا دیا، جہاں اب دونوں کی دنیا سمٹ چکی تھی۔